अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त एक इशू जिस पर हमने कल भी बात की थी, गो कि हम जो कोविड-19 कोरोना वायरस की सिचुएशन है उस पर मुसलसल बात करते आ रहे हैं और उस टॉपिक को हम आज भी ज़रूर टच करेंगे और मुसलसल करते रहेंगे, लेकिन जो उसके साथ साथ दीगर डेवलपमेंट्स हैं उन पर भी बात करना ज़रूरी है। कल जब ये काबीना से मंजूरी हुई कि जो IPPs के जो पावर सेक्टर की एक इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको पब्लिक कर दिया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि 1994 ऑनवर्ड्स अब तक की तमाम तर जो डील्स होती रहीं, जो IPPs के हवाले से और जो पावर प्रोडक्शन के हवाले से दीगर डील्स होती रहीं, उनमें किस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमाया गया, किस तरह से किन किन लोगों ने ज़्यादा मुनाफा कमाया, कौन बेनिफिशरीज़ रहे और कौन सी IPPs की डील्स हैं जो अब तक मुसलसल साथ साथ चली आ रही हैं, उन पर एक मुकम्मल जामे इंक्वायरी थी। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट को मना किया गया था कुछ लोगों की जानिब से कि जी उसे पब्लिक ना किया जाए कि पाकिस्तान की बदनामी होगी। फिर बहुत सारे बिजली की प्रोडक्शन के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो 300 गुना ज़्यादा लागत पर भारत की निस्बत यहाँ पाकिस्तान में जिन पर काम हुआ, तो कहा गया उनका तज़किरा ना किया जाए। फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं वो मुतासिर होंगे। माजी में भी बहुत सारी रुकावटें रही हैं और इंटरवेंशंस रही हैं पाकिस्तान की हुकूमतों पर कि इन तमाम रिकॉर्ड्स को पब्लिक ना किया जाए या मंजर आम पर ना लाया जाए। फिर मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें एक दरार पैदा होने की बात थी, लिहाजा ये मामला हमेशा रुका रहा। तो एक बड़ा बोल्ड एंड पॉजिटिव स्टेप इस गवर्नमेंट की जानिब से ये कहना कि इसको पब्लिक किया जाए। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, 4802 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान जो है वो कौमी ख़जाने को पहुंचाया गया है। इस अरसे में IPPs ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करके 415 अरब रुपए का मुनाफा इस सारे मामले में कमाया है। और ये बहुत इब्तदाई फिगर्स हैं अभी और बहुत बेसिक फिगर्स हैं जो इस वक्त हमारे तक पहुँचे हैं। यकीनन ये जब डिटेल्स मज़ीद सामने आएंगी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी और इसके साथ साथ अब तक जो बेनिफिशरीज़ हैं इसके, उनके नाम सामने आना भी ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि इससे हम हासिल क्या कर लेंगे। क्या ये जो डील्स हो चुकी या होती रहीं और जो मुनाफा कमा के ले गए वो कोई पैसा वापस आएगा, तो उसका जवाब यकीनन नफ़ी में है। जो बेनिफिशरीज़ रहे, क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, तो बज़ाहिर ऐसा भी नज़र नहीं आता, क्योंकि मुनाफा ज़रूर ज़्यादा कमाया गया है लेकिन उसको लीगल कवर रहा है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकते। फिर सवाल यह है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में इस रिपोर्ट को मंजर आम पर करने का मकसद क्या है। इसको आया अप्रिशिएट करना चाहिए या ये आई वॉश है, क्योंकि नॉट टू फॉरगेट कि आटे और चीनी के हवाले से 25 तारीख की जो एक तारीख थी जिस पे फ्रांसिक रिपोर्ट FIA की जानिब से सामने आनी थी, उस पर FIA ने मज़ीद वक्त मांग लिया है और नैब जो है उसने आटे और चीनी के बहरान का मामला टेकअप कर लिया है। जो वजह शोहरत अपनी मामलात को मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाना और लटकाए रखना नैब का इदारा रखता है, उसने टेकअप कर लिया है। और इस पर अपोजिशन को शदीद एतराज़ात हैं कि अगर ये मामला ताख़ीर का शिकार होता है या हुकूमत जानबूझ के कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि कोई देर होनी नहीं चाहिए, 25 तारीख को ये रिपोर्ट सामने आ जानी चाहिए थी। तो मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ जो कोरोना की ऑनगोइंग सिचुएशन है, एक फैक्ट के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से काबीना बात कर रही है, तर्जुमान बात कर रहे हैं सूबाई सतह पर, एक पैनिक की सिचुएशन है। हुकूमत थ्रेटन कर रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कि जी बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे, वॉर्न कर रही है, इनफैक्ट द राइट वर्ड वुड बी। लेकिन क्या ये वार्निंग्स काफ़ी हैं या TV पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए उनको वार्न करना काफ़ी है, या इन हुकूमतों का काम है कि अमली तौर पर इक़दाम करें। कहीं पर वो इंसेंटिव्स या इनामात की बात कर रहे हैं वफाक की सतह पर कि 10% जो ज़ख़ीरा हुआ होगा वो मिल जाएगा, तो इसमें बहुत सारे सवालात हुकूमती मशीनरी पर खड़े होते हैं, इंतज़ामिया पर खड़े होते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर खड़े होते हैं कि वो क्यों नहीं कार्रवाई करते और इस सारे मामले को रोकते, ना कि आप सिर्फ आकर वार्निंग्स जारी करते रहें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पैनिक अवाम में क्रिएट करें कि शायद ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने जा रही है और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने जा रही है। उसके साथ साथ जो अमवात का सिलसिला है मुल्क भर में, वो रिकॉर्ड सतह पर गया। 24 घंटों के दौरान मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। मैयर्स हमने क्या लेने हैं, कारोबार किस तरह से चलाना है, वो जो क्लैरिटी है वो यकीनन हमें इस सारे मामले में नहीं नज़र आ रही। और ये वायरस आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा या किसी तरह इस पर दुनिया या पाकिस्तान काबू पा सकेगा, इसका जवाब भी शायद किसी के पास बहुत वाज़ेह अंदाज में नहीं है। मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर हम तफसील से बात करें। टू बिगिन विद, जो IPPs की इंक्वायरी है, जो पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट है, उससे शुरू करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद मलिक साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक पीरज़ादा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं गुफ्तगू का आगाज़ तारिक पीरज़ादा साहब से करूँगा। तारिक पीरज़ादा साहब, कैसे देखते हैं आप, एक तो
ایک ایسی چیز جو روایت نہیں ہے پاکستان میں. انکوائریز ہو جاتی ہیں, رپورٹس مرتب ہو جاتی ہیں, لیکن وہ رپورٹس شاید پھر کہیں ردی کا حصہ بن جاتی ہیں, اور پھر اس کے کچھ جو کہہ لیں کچھ پوائنٹس ہیں وہ بہت تاخیر سے منظر عام پر آنا شروع ہوتے ہیں, ان کی اتھینٹسٹی بعض اوقات نہیں پتہ ہوتی. یہ کتنا بڑا اور بولڈ سٹیپ ہے, اور اس سے یہ چلیں آپ نے پبلک تو کر دیا, بینیفیشریز آپ کو پتہ لگ جائیں گے, لیکن حتمی طور پہ آپ اس سے فائدہ کیا اٹھا پائیں گے؟ نہ جو نقصان پہنچا خزانے کو وہ آپ واپس پیسے لا سکتے ہیں, نہ جو بینیفیشریز ہیں شاید ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. تو مقصد اس سب کا کیا آپ کی نظر میں ہے؟ نہیں ارسلان، بات یہ ہے کہ یہ فرض کر لینا کہ چونکہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے تو اور رپورٹوں کی طرح شاید کبھی کوئی کسی مجرم کمپنی کے خلاف یا کسی مجرم کمپنی کے صدر کے خلاف یا CEO کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی. میرا خیال ہے چونکہ بہت سی نئی باتیں ہو رہی ہیں تو شاید ایک نیا قدم یہ بھی آ جائے کہ بالآخر ٹھوس اقدامات ہونے شروع ہو جائیں. آخر کار عبد المجید لوائی اور دوسرے جو معاملات ہیں جن میں 10 ارب روپے وصول کیے گئے, اور بھی لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, ہوتی رہی ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ عمل آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کو دنیا کی بہت منظم ترین, بہت ہی تیز رفتار کام کرنے والی ریاستوں میں شامل نہیں ہے. یہاں جو رفتار رہی ہے ماضی میں اس کی برعکس یہ باتیں ابھی شروع ہوئی ہیں, اور یہ کہ عمران نے اپنی حکومت کے خلاف جو آٹے اور چینی پر تحقیقات کروائی ہیں وہ بھی ایک بے نظیر چیز تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس پہ ان کی تعریف کرنی چاہیے, وہاں جو لوگ مجرم پائے جائیں یا ملزم پائے جائیں ان کے خلاف پورا اقدام ہونا چاہیے. اور میرا خیال خود عمران کی حکومت بھی ان لوگوں سے فاصلہ پیدا بھی کر چکی ہے اور مزید ان کو سزائیں بھی دینے کی طرف جائے گی, کیونکہ اس سے عمران خان کی بڑی کمزور جو حکومت ہے سیاسی طور پر اکثریت نہ ہونے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اس کو فائدہ پہنچے گا, ورنہ ان کو نقصان کی صورت میں کوئی بھی نتیجہ جو ہے اس کا نتیجے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ فرض کرنا درست نہیں ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. بالآخر 4,808 ارب 802 میں طارق مزاج صاحب سوری فار انٹرپشن, لیکن جاننا چاہوں گا میں تھوڑا سا یہ ابھی ماضی قریب میں چلے جاتے ہیں, 2016 سے آغاز کرتے ہیں, مجھے یہ ڈیٹس ابھی تک دے فریش ان مائی میموری. احتساب, اس کے بعد ریکوریز, یہ نعرے شروع ہوئے, پاناما کا کیس آیا, پھر عمران خان صاحب کی ایک مسلسل جد و جہد, پھر سپریم کورٹ اس کو 2016 یکم نومبر کو یوم تشکر بناتی ہے, PTI سپریم کورٹ ٹیک اپ کر لیتی ہے. اسٹارٹنگ فرام دیٹ ڈے ٹل ٹوڈے 2020 تک آپ کہہ رہے ہیں سزائیں ہوں گی. میرے لیے جو چیز مجھے انٹرسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سزائیں ہوں, ریکوریز ہوں, اور حتمی طور پر سزائیں ہوں, اور وہ لوگ پھر جیل کے پیچھے ہوں, جیل کی سلاخوں کے, جنہوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. لیٹس ریکال, میری میموری تو نہیں بتاتی, آپ ریکال کر سکتے ہیں کہ کس کو آپ نے سلاخوں کے پیچھے بھیجا یا وہ اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہے, کو آپ ریکال کر سکتے ہیں؟ یہ احتساب کھیلتے ہیں ہم نے 4 سال گزار کے اب تک ریکور کیا, اور پھر ساتھ ساتھ مجھے یہ بتا دیں کہ جب یہ خود رپورٹ کہتی ہے کہ یہ بینیفیشری ضرور ہیں لیکن ان کو لیگل کورز تھے, تو پھر آپ ان کو سزائیں کیسے دیں گے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں آیا, یہ رپورٹ آئی ہے. چنانچہ جب یہ تفصیلات جو ہیں بالآخر نیب کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے عدالتوں میں لے جائی جائیں گی تو اس وقت یہ معاملہ سامنے آئے گا کہ کس نے کتنے برہنہ طریقے سے, پوریاں طریقے سے ڈاکہ ڈالا ہے, کن کن افسروں سے مل کر کیا ہے, کون کون سے وزراء شامل تھے پہلے دور میں بھی, اس دور میں بھی, یا اس سے پچھلے دور میں بھی. آپ کو ایک پرانا واقعہ بتا دوں, اگرچہ نواز شریف کے دور کا شاید واقعہ ہے, ہارس اسٹیل مل والا, اس میں پنجاب بینک کو بہت سے کئی ارب روپے واپس کیے گئے تھے, اور وہ تو بہت قابل تعریف دور نہیں تھا. آپ کو میری رائے معلوم ہے کہ نواز شریف اور اس کی جو سزا یافتہ زندگی ہے اس پر میری رائے بڑی برسر عام ہے. لیکن یہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ گرفتنے آ رہے ہیں, گو کہ اس کی رفتار, میں نے کہا کہ ہم کوئی بہت مستعد, چوکس, ہوشیار, تیز رفتار کام کرنے والی ریاست نہ تھے نہ ہیں. ہمارے ملک کے لوگ اسی رفتار سے اور ہماری حکومتیں چلتی رہیں گی, اور لہذا یہ توقع کرنا ایک دم ایک رپورٹ کے آنے سے کوئی بہت بڑی رقم کی وصولی ہو سکے گی یا ایک دم سفید کالر جرائم ہے نہیں یہ, تو ان میں گرفتاریاں اور مقدمے بازی اور گرفتاریاں
ایک طویل عمل کا حصہ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں مثلا آپ کو شاید پسند نہ آئے لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں, یہ شہباز شریف ہے, زرداری ہیں, یہ سوالوں کے جواب ہی نہیں دیتے. جب ان سے نیب سوال کرتی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 مہینے کیوں ان کو بلایا جا رہا ہے, یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بولتے رہتے ہیں. اس کے بعد 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں, پھر اگلی دفعہ ان کو بلایا جاتا ہے. یہ لوگ چونکہ ان کے عہدے بڑے رہ چکے ہیں, جیسے آپ صدر رہ چکے ہیں یا وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, تو نیب کے چھوٹے چھوٹے افسر جو ہیں وہ ان کے سامنے بڑی مشکل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. ہاں میں تو یہ تو میں جانتا ہوں پیرزاد صاحب, اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ پھر اس معاملے میں الجھتے کیوں ہیں ہم, اس پہ اتنی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم نے مان لیا کہ یہ بہت بڑے ہیں, نیب انکمپیٹنٹ ہے, اس کے افسر چھوٹے ہیں, وہ بات نہیں کر سکتے, چیز نہیں نکلوا سکتے, تو پھر الجھنا کیا اور اخبار میں ہیڈ لائنز کیا بنانا اور ہمارا کیا ڈسکشنز؟ آپ اس امید کو کیوں ترک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا اور کامیاب اقدام نہیں ہو سکتا؟ میں ان کے خلاف تو ان پرٹیکولر نہیں پیرزاد صاحب, میری تو رائے یہ ہے جس کسی نے بھی, میں تو نہیں جانتا کہ یہ مجرم ہیں, جو کو کنوکٹ ہو گیا, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم بہت عرصے سے باتیں تو کر رہے ہیں, اخبارات کی زینت, ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, بریکنگ نیوز بن رہی ہیں, خواہش یہ ہے کہ اب عملی طور پر پتہ لگے تاکہ میں بھی کہہ سکوں, آپ بھی, ہم مل کر یک زبان ہو کر کہہ سکیں کہ یہ ہے وہ شخص جس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا یا لوٹا یا خود بٹ کی. تو یہ تمام تر چیزیں واضح ہونی چاہیے اور پھر وہ مائنس ہو جانے چاہیے لوگ, لیکن وہ ہیرو بن کے پھر ہمارے سامنے آتے ہیں. میں تو اس عمل پہ پورا اعتراض ہے. میں آگے بڑھتے ہوئے ذرا قمر چیمہ صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. چیمہ صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں قطعاً اگر یہ کہا جائے کہ میں اس رپورٹ کے آنے پر خوش نہیں ہوں یا یہ کہا جائے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک آؤٹ کم ہوتی ہے, سوائے تکلیف کرنے کے یا دکھ کرنے کے کہ ہزاروں ارب روپے کا نقصان قومی خزانے کو پہنچتا رہا 1994 سے لے کے اب تک, مہنگی بجلی عوام خریدتے رہے, آئی پی پیز پیسے کماتے رہے, یہ تو ہو جائے گا, اس کے علاوہ کیا اس کی آؤٹ کم کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے چیمہ صاحب. دیکھیں آج کا آپ کا ٹاپک بڑا اچھا ہے ویسے. سر میں ایک بات بتاؤں, عمران خان صاحب کو جو نقصان نواز شریف کے باہر جانے سے ہوا ہے, عمران خان صاحب اس کا اب مداوع کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ نے اپنے انٹرو میں اور سوال میں بھی کہا کہ جی آپ تو اتنی دیر کے نعرے مار رہے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, ہم نے تو بندے پکڑنے ہیں, سزائیں ہونی ہیں. بس جن کے نام لے کے آپ نے سزائیں دینی تھی, یا تو وہ باہر ہیں یا وہ خاموش ہیں. خاموشی کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے. اگر مریم نواز شریف صاحب خاموش ہیں یا شہباز شریف صاحب بڑی ایک پیسو قسم کی اپوزیشن کر رہے ہیں اور پارٹی کو بھی خاموش کرا دیا ہے, اور جس طرح وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بہیو بھی کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کا جس کا اگر نقصان کسی کو ہو رہا ہے تو وہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. ابھی عمران خان صاحب نے اس کا مداوع کرنا ہے کیونکہ اب سامنے انہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کرنے آیا ہوں. اچھا ڈیلیوری جو انہوں نے کرنی ہے وہ تو سرکمسٹانسز جس طرح ہوں گے اسی طرح کی کرنی ہے نا, کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. لیکن پرابلم کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں جن کے خلاف نعرہ لگایا تھا ان کو تو میں پکڑ نہیں پا رہا کیونکہ ان کی بھی کچھ اسٹرکچرل فلاز ہیں اور کہیں پہ کمیاں کوتاہیاں ان کی, کیونکہ اتنے بڑے سسٹم میں اور بھی بہت اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ جو ان پاورفل ایکٹرز کو ڈیل کرتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ گھر کے اندر ہی میں جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کر دوں. تو ظاہر بات ہے وہ چینی کا بحران آ گیا جی, آٹے کا بحران آ گیا, ساتھ انہوں نے کہا جی آئی پی پیز کا چلا دو کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے دور سے ایک بڑا پاپولر کیس رہا ہے. پھر نواز شریف صاحب کے دور میں بھی جو پچھلے ہمارے 10-12 سال 15 سال ہماری, کیونکہ مشرف صاحب کے دور سے جو انرجی کرائسس رہا اور پھر ہم نے جو معاہدے کیے تو اس میں بہت کچھ نکل سکتا ہے, اور جو سبسڈیز دی ہوئی ہیں تقریباً 12 ارب کی. تو میرا خیال ہے کہ جو چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ ہے اس میں وہ جان ختم ہو رہی تھی, اور مارکیٹ کے اندر, میڈیا اور عوام کے اندر وہ پرسپیکٹو بڑی تیزی سے ختم ہو رہا تھا کہ یہ تو اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں کر پائے. تو خان صاحب نے اس لیے جو ترین صاحب, اب ترین صاحب کی کیا بات ہے, اب ترین صاحب کو اس لیے آگے بیچ میں اور باقی لوگ اس لیے آگے کہ یہ بہت پاورفل ایکٹر تھے اور خان صاحب کو گاہے بگاہے مختلف مقامات پہ بلیک میل کرتے تھے کہ جی ہم تو پنجاب کی اسمبلی بنانے میں ہمارا ہاتھ ہے, نیشنل اسمبلی بنانے میں ہمارا ہاتھ ہے. تو خان صاحب بیسیکلی پاور پالیٹکس تو کر رہے ہیں, لیکن ابھی پالیٹکس وہ ان کی پارٹی کے اندر آ گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ان سے میں تھوڑا نبٹ لوں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بزنس بھی ہیں, انہوں نے سبسڈیز بھی لی ہوئی, حالانکہ گورنمنٹ نے خود سبسڈی دی ہوئی ہے. گن پوائنٹ پہ سبسڈی تو نہیں گورنمنٹ سے لے سکتا کیونکہ کیبنٹ کے ڈیسیجن ہوتے ہیں پیٹرول کے, پروونشل کے. سو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے کو کمزور پا کر
اپنی پارٹی کے اندر ہی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاورفل اور تگڑے لوگ ہیں جو مجھے بھی تنگ کر رہے ہیں, مجھے فیصلہ سازی کرنے میں روک رہے ہیں, یہاں اپنا شیئر مانگ رہے ہیں پاور کے اندر جو خان صاحب ان کو نہیں دینا چاہتے. تو میرا خیال ہے اس لیے یہ جہانگیر ترین اور یہ سارے معاملات اٹھے. اور اب پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن اگر پارلیمنٹ عدالتوں میں چلی جائے, جیسے نیب نے کیس کر لیا, تو یہ بہت بڑا ایک یہ سمجھے کہ بال جو ہے نا, شریف خاندان انگلینڈ جا کے اور اپنی خاموش رہ کے تو قیمت چکا رہا ہے اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس سارے پروسیس کا. اب پرابلم آ گئی, پرابلم تو پی ٹی آئی کے اندر آ گئی, اور وہ سارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. بابر ندیم صاحب ہیں, ان کی اپنی آئی پی پیز ہیں, پھر جہانگیر اپنا کیا نام ہے ان کا, خسرو بختیار صاحب ہیں, ان لوگوں کی کانفلکٹ ہے, یا رزاق داؤد صاحب ہیں, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ادھر. یہ لوگ ڈیسیژن میکنگ باڈیز کا حصہ بھی ہیں اور ان کے بزنسز بھی ہیں. سو میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی فیصلہ کرنے میں مشکل تو ہوتی ہے. کئی دفعہ کیبنٹ کی میٹنگ سے یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, وہ اس لیے چلے جاتے ہیں. بہت اچھا ہے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر عمران خان کی کیبنٹ کو اس حوالے سے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو خان صاحب کا بہت بڑا نعرہ وہ پرابلمٹک اس وقت سچویشن. رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ شیما صاحب, رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. میں اتفاق کروں گا کہ وہ جو ایک نعرہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے. بٹ دین اگین مائی کویسچن ول بی کہ از اٹ دا رائٹ ٹائم کہ آپ یہ چیز, یہ رپورٹ یہ 1994 سے ہوتا آ رہا ہے جی, 2020 ہے یہ, اور اس وقت ایک پینڈیمک سچویشن میں ہمارا تمام تر فوکس, تمام تر چیزوں کا رخ, کیونکہ یقیناً اس میں جب آپ نام لیں گے, ماضی کی حکومتوں کی بات کریں گے, پیپلز پارٹی جواب دے گی, پی ایم ایل این جواب دے گی, اور یہ وقت جو ہے, جو بھی ماضی میں اچھا برا ہوا, یہ وقت یونٹی کا ہے, اتحاد کا ہے, اور یہ وقت نہیں ہے کہ سیاست کھیلی جائے یا ایک دوسرے کے حوالے سے بات کی جائے. لیکن خدا جانے کون ہے جو یہ بار بار کہتا ہے کہ جی لوگوں کو احتساب ہی چاہیے, لوگوں کو اس وقت کرونا سے نجات چاہیے, لوگوں کو اس وقت اپنی 2 وقت کی روٹی چاہیے, لوگوں کو ان کے سر پر چھت چاہیے. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو پہلے چاہیے. پھر اس کے بعد یہ چیزیں کوئی احتساب سے نہیں روکتا. ماضی میں اگر نقصان پہنچایا ہے, پھر سوال یہ ہے کہ آپ عملی طور پر اقدامات کریں, لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. بریگیڈ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہوگا, میں نیت پر قطعاً شک نہیں کرتا, عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں, یہ رپورٹ منظر عام پر آنا یہ اس کی مثال نہیں ملتی, کیونکہ یہ ماضی میں کوئی بھی لا سکتا تھا, وہ نہیں آئی, یہ حکومت لا رہی ہے. وی مسٹ اپریشیٹ دا فیکٹ. کچھ سوالات کھڑے ہوتے ہیں میرے ذہن میں. یہ تو ہو گیا جو 1994 سے ہوتا آیا اور اربوں کا نقصان ہے. جو آٹے چینی کا حالیہ بحران ہے اس میں نام آئے ہیں. 25 تاریخ تھی فرانزک کی, وقت لگتا ہے مان لیتے ہیں, امید کرتے ہیں زیادہ تاخیر نہ ہو, لیکن پہلا کنسرن یا سوال یہ آنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کا, 25 سے مزید تاخیر کیوں ہو رہی ہے. کیونکہ 2 بیانیے آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ایک طرف ابھی ہم ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آٹے اور چینی کو لے کر, اور یہ حالیہ بحران پیدا ہوا, چاہے وہ ایکسپورٹ کا ہوا یا ذخیرہ اندوزی کا ہوا, تو یہ تو آج کی ضرورت ہے کہ آپ ایک مثال, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں تاکہ اس وقت کوئی بحرانی کیفیت پیدا اس پینڈیمک میں کرنے کی نہ کوشش کرے. تو پہلا فوکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ there should be no delay. 25 تاریخ کو رپورٹ منظر عام پر آئے گی, میں لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا جو اس میں ملوث ہیں. خسرو بختیار صاحب کے بھائی کا نام آیا, ان کا ایک قلمدان سے دوسرا قلمدان تبدیل کر کے کائی واش کے بعد کہہ دیا گیا کہ جی بڑا کچھ کر دیا گیا, اکھاڑ پچھاڑ کابینہ میں, یہ خبریں اور لفاظی ساری جو استعمال ہوتی ہے اس میں یہ ساری باتیں آ گئیں. آپ پھر کہیں کہ میں بی آر ٹی میں ملوث لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا. وہ بی آر ٹی جو نہ چلی نہ چل رہی ہے, نہ چلنے کے کوئی آثار نظر آتے ہیں, کبھی بسیں بڑی ہو جاتی ہیں, ٹریک چھوٹا, کبھی وائس ورسا. یہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں. تو 2 رخ نہیں ہو گئے تصویر کے. ایک طرف جہاں ہم اپریشیٹ کریں کہ ایسی رپورٹ منظر عام پر آ رہی ہے, دوسری جانب جو کچھ توقعات ہیں عوام کی, وہ توقعات عوام کی احتساب تھیں. وہ یہ نہیں تھا کہ صرف 2 پارٹیوں یا 3 پارٹیوں کا احتساب, وہ احتساب تھا کراس دا بورڈ. یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی حکومت؟ ارسلان, تجزیہ کے نقطہ نظر سے ہم چند جو حقائق ہیں پہلے ان کو دیکھ لیں. جی, پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان جو سیاست میں آئے تو یہ پبلک آفس جو انہوں نے ابھی ہولڈ کیا ہے, یہ نہ ان کے جد امجد میں سے کسی نے کیا تھا, نہ انہوں نے کبھی کیا تھا. نمبر 2, عمران خان صاحب حکومت کا اب حکومت میں آنے سے پہلے کسی طور بھی حصہ نہیں رہے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان غالباً سمجھ رہے تھے حکومت میں آنے سے پہلے جتنی انہوں نے باتیں کیں کہ پرائم منسٹر کے پاس ایک ایگزیکٹو پاور ہے اور ان کو کسی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں, جب بھی وہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے, جب چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی.
پبلک آفس ہولڈ کرنے کے بعد غالباً ان کو یہ چیز سمجھ آنی شروع ہوئی، یہ میرا نقطہ نظر ہے کہ یہ چیزوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ان کو بہت ساری جگہوں سے اپروول کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری انکوائریز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد جو کورٹ آف لا ہے الٹیمیٹلی میرے بھولے وزیر اعظم میں یہی کہہ نہیں بھولے نہیں ہے، دیکھیے نا میں نے اگر یہ بتایا نہیں تھی ایک who doesn't know in this country؟ سر اگر بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد ملک صاحب کو پتہ ہے، طارق فیضان صاحب کو پتہ ہے، قمر چیمہ صاحب کو پتہ ہے کہ بینگ این ایگزیکٹو یہ ملک الاؤ نہیں کرتا کہ آپ ود اے اسٹروک آف پین کوئی بھی فیصلہ صادر کر دیں. خان صاحب کو نہیں تھا پتہ؟ نہیں پتہ تھا، آئی ڈاؤٹ. جی نہیں پتہ تھا. پتہ ہوتا تو وہ یہ باتیں نہ کرتے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. ان کو پتہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں. دیکھیے ارسلان، ایک دو باتیں ہمیں اس بات پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. خان صاحب جو ان سے ہیں وہ ایٹ ون ٹائم ملٹائی فرنٹس کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہ لڑ سکتے ہیں اور ان میں غالباً یہ اسٹیمنا ہے. ان کے لیے یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے پینڈیمک ہے تو سارے کام چھاڑ کے ابھی ادھر شروع ہو جائیں، اور ہمیں جو ان سے ہر قسم کا بھی جیسا بھی بندہ ہے اس کو آن بورڈ لے لینا چاہیے فی الحال، کیونکہ فی الحال یہ ہونے لگا ہے. معاملات ساتھ ساتھ جو چیز نکلے گی وہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ خان صاحب کا واسطہ ہے ان کو 36 سال حکومت کے اندر ہو گئے ہیں. وائٹ کالر کرائم اتنا آسان نہیں ہوتا. وائٹ کالر کرائم جب دیکھیں نا، جتنی بھی چیزیں وائٹ کالر کرائم کے سامنے کورٹ آف لا کے سامنے جاتی ہیں تو کورٹ آف لا تو ایویڈنسز بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. جب ان کی وہ ڈیسیجن میکنگ وہ پراپر نہیں ہوتی تو اس دفعہ یہ جو 25 اپریل والا تھا، میری اطلاع کے مطابق کچھ ایسے لوپ ہول تھے جس کو کہا گیا کہ اس کو اچھی طرح مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے. الٹیمیٹلی دس ہیز ٹو گو ٹو دی کورٹ آف لا. پنش تو کورٹ آف لا نے کرنا ہے. تو جب کورٹ آف لا میں جائے تو اس دفعہ وہ سوری فگر نہ کاٹی جائے جو کہ نیب کے عموماً کیسز میں ہوتا ہے بیکاز آف کہ آپ لیکن جلدی اپنے کر آپ رہے ہیں. سے دوری یا وزارت سے دوری یا پارٹی سے علیحدگی، یہ تو خان صاحب کر سکتے ہیں نا. دیکھیے پارٹی ایک پارٹی ہے، اور وہ یہ پارٹی جس طرح پیرزادہ صاحب نے فرمایا ان کا جو سٹرکچر ہے وہ اس وقت مختلف پارٹیز کو ملا کے بنا ہوا ہے، یعنی مینڈیٹ کے حساب سے. اگر اس وقت وہ سب کے ساتھ یہ کر کے ڈس انٹیگریٹ کر دیں تو پھر آپ ہم ہی لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوگے کہ خان صاحب نے جی ایک تیسری قوت کے لیے رستہ ہموار کر دیا ہے. پرہیپس وہ ان کے جو مشیر ہیں وہ ہم اتنے بھولے بھی نہیں ہیں، وہ یقیناً ان کو یہ بتاتے ہوں گے. اور اس میں تو زیادہ تعداد جو ان سی ہے وہ اس وقت ان کی کیبنٹ کے اندر الیکٹیبلز کی بھی ہے جو سیاست کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی خان صاحب کا امیچور ڈیسیجن، کوئی بھی جلدی میں لیا گیا فیصلہ، کوئی بھی ایسا فیصلہ جس میں ایک دم وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جائیں تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا بچے گا؟ پھر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی. اب آپ نے خود ہی فرمایا کہ انسٹیبلٹی جو ان سی ہے اس وقت ہم کسی طرح کی بھی افورڈ نہیں کر سکتے اس پینڈیمک سچویشن میں، جبکہ پاکستان انفیسٹڈ رہا ایک ایپیڈیمک سے جس کو کرپشن، لوٹ مار، یہ جو ڈاکہ زنی جس طرح پیرزادہ صاحب نے فرمایا، یہ پہلے انفیسٹڈ رہا. اب اس کو بھی نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، ڈس انفیکٹ کرنا ہے. تو اس کو ڈس انفیکٹ ایسے ہی کریں گے نا کہ جب وہ انفیسٹیشن جو انفیکٹیس ڈیزیز اپنے اندر بھی پائی جا رہی ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں، چاہے وہ سرخرو اپنا یہ خسرو بختیار صاحب ہوں، چاہے ندیم صاحب ہوں، چاہے رزاق صاحب ہوں، ہی ہیز ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم بٹ ود دی کنکریٹ ایویڈنسز دس ٹائم. جس طرح ابھی آپ نے ایک اور چیز بھی کہی کہ نیب نے ایک چینی اور آٹے والا کیس ٹیک اپ اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے، تو اس میں یقیناً ہماری بھی اپریہنشن شروع ہو گیا ایز اینالسٹ کہ اگر یہ نیب کے پاس چلا گیا تو یہ تو پھر معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. لیکن آئی ایم شیور اس دفعہ جتنی سختی کے ساتھ یہ کیا گیا. آخری ایک میں بات یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی تک 2 سال میں تقریباً تو عمران خان صاحب ایک کمزور وکٹ پہ کھیل رہے تھے. ایک جو ان کی کامیابی جس کو میں داد دیتا ہوں ہمیشہ دل میں بیٹھ کے یا کبھی اکیلے ریفلیکشن کر رہے ہوں تو کرتے ہیں کہ خان صاحب نے کامیابی سے یہ 2 سال تمام اداروں کو آن بورڈ لیا ہوا ہے، اور وہ اپنے کوئی معاملات جو ان سے ہیں وہ کسی سے یعنی پوشیدہ رکھ کے ان کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ تمام ہر قسم کے ادارے کو آن بورڈ رکھ کے، بیکاز ان کے مینڈیٹ میں ایک مینڈیٹ یہ بھی تھا کہ اداروں کو مضبوط اور خود مختار بنانا ہے. تو وہ ادارے اسی صورت میں ہوں گے جب تک خان صاحب ایکشن ان لیڈرز کے خلاف نہیں لیں گے، ان مشیروں کے ان الیکٹڈ مشیروں کے خلاف نہیں لیں گے جو ان کے دائیں بائیں ہیں، جو ان کی ریپیوٹ نہیں خراب کر رہے. بہت زبردست بریگیڈ صاحب، ود اے لاٹ آف آپٹمزم دیٹ یو ہیو اسپریڈ. اس آپٹمزم کو ہی اپنے سراؤنڈنگ میں رکھتے ہوئے میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا. بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک طارق پیرزاد صاحب. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, میں جو مطلب جتنا آپ کی رائے کو سمجھتا ہوں, آپ بھی ایک آپٹیمسٹک اپروچ رکھتے ہیں, آپ بھی پازیٹیو ہیں ٹورڈز دس کرنٹ گورنمنٹ اینڈ عمران خان, پر امید ہیں, امید لگا کے بیٹھے ہیں, اور اچھی بات ہے, ہم سب کو ہونی چاہیے. جس طرح بریگیڈ صاحب نے بھی کہا, کہیں نہ کہیں ہم ناقد بن جاتے ہیں, تھوڑی سی تنقید کرتے ہیں یا تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے, اور وہ قطعاً اس لیے نہیں ہوتی, وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وی وانٹ دا بیسٹ آؤٹ آف آ پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب, کیونکہ ہمیں بہت زیادہ توقعات ہیں, اور جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کا لیول ہائی ہوتا ہے, ظاہر ہے اتنا ہی شاید آپ چیزوں کو لے کر سینسٹیو ہوتے ہیں. ایک سوال میرا جو آؤٹ آف بلو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے کبھی, کیونکہ میرے نالج میں نہیں ہے, عمران خان صاحب کے منہ سے بی آر ٹی کا لفظ یا اس میں تاخیر کی کوئی بات کبھی سنی ہے سر؟ جی, آپ کا یہ سوال ہے تو میں جواب دینا شروع کرتا ہوں. جی جی, دیکھیے ارسلان, بات یہ ہے, پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بی آر ٹی ایک صوبائی معاملہ ہے, اور اس کا تعلق براہ راست محمود خان اور اس کی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت جو کہ پرویز خٹک کی تھی, یہ ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے, اور اس کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں. پیرزادہ صاحب, میں محمود خان صاحب کو یا پرویز خٹک صاحب کو پی ٹی آئی کی حکومت قرار دوں گا, اس طرح نہیں, تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے, چونکہ میں اس وقت وزیر اعظم ہوں اور میری پارٹی کی کسی صوبے میں حکومت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے تمام اختیارات کو مرکزی حکومت کے پاس منتقل کر دیں اپنی سوچ کے مطابق, اور مرکزی حکومت سے, عمران خان کی حکومت سے, وزیر اعظم سے پوچھیں کہ تمہاری صوبائی حکومت میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو وزرائے اعلیٰ وہاں پر منتخب ہوئے ہیں, وہ جو اسمبلیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں کی جو نیب ہے وہ اور وہاں کی عدالتیں, وہ سب نظام جو ہے وہ تو پھر مفلوج ہو جائے گا. پیرزادہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ لاہور کی میٹرو, ملتان کی میٹرو, راولپنڈی کی میٹرو, یہ وفاقی معاملات تھے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ اس وقت کی باتیں ہیں جبکہ عمران خان خود وزیر اعظم نہیں تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ حزب اختلاف کے دور کی باتیں ہیں, اور یہ بات کہ انہوں نے کیا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. اب آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. یہ دوسرا حصہ ہے, کرنا چاہیے اگر کوئی اس میں خرابی ہوئی ہے, لیکن اس کی تو تحقیقات ہو رہی ہیں. اگر پیسہ کھایا گیا تو بچیں گے. دیکھیں, آپ لوگ بھول جاتے ہیں علیم خان کتنا عرصہ جیل میں رہا, یہ بابر ایوان فوراً نکالا گیا اپنی تقرری کے بعد, اس کے بعد آ کے اس کو دوبارہ گنجائش ملی ہے. اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں. جہانگیر ترین کو جس طرح میڈیا نے اس کے خلاف مہم چلائی, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا اتنا بڑا ٹیکس پیئر ہے, اور اس ملک میں جہاں چپے چپے پر بددیانت تاجر بیٹھا ہوا ہے, نیچے کریانہ سٹور سے لے کر بڑے بڑے تاجروں تک, ایک 5 ارب روپے ٹیکس دینے والے آدمی کو اس طرح بیٹھ کر ہم لوگ گالی دے دیتے ہیں کسی ثبوت کے بغیر. جہانگیر ترین اس ملک کا سب سے برا آدمی نہیں ہے, اور میرا کوئی تعلق ہے, نہ کبھی میری ملاقات ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے چینی کے بحران کے متعلق جو کر کے بتائیں کہ میں نے کس پر دباؤ ڈلوایا ہے اور مجھے جیل میں ڈال دیں. دیکھیں, سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی بنیاد ہلا کر رکھ دی تھی جب انہوں نے جہانگیر ترین جیسے بڑے آدمی کو, جو کہ اس پارٹی کا ستون تھا, ختم کر دیا تھا. آپ تو سزاؤں کا وقت بھی بھول جاتے ہیں. ہم لوگ اتنے بڑے واقعات ہو چکے ہیں اس ملک میں. نواز شریف کو سزا ہوئی ہے, لوگوں کو اتنا بھی اس طرح بھی نہیں چھوڑا گیا پچھلے چند سالوں میں جیسے کہ ہم فرض کرنا چاہتے ہیں. لہذا یہ جو توقعات ہیں ایک دم معجزات ہو جائیں, کوئی الہیاتی آسمانی قوتیں جو ہیں راتوں رات سفید کالر جرائم کو جو کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ ختم کر دیں 1.5 دن کے اندر, ایسا ہمارے ملک میں نہیں ہوگا. تھوڑا سا ہم بھی توقعات کو ذرا کم رکھیں, لیکن جرم کو اگر وہ نظر آ رہا ہے اس سے نظر انداز کرنا, یہ کہہ کر کہ جناب اس سے قومی وحدت کو نقصان ہو رہا ہے یا پینڈیمک پھیل رہی ہے, یہ جرم کو فروغ دینے کا ناقابل معافی عذر ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح جی, میں اتفاق کروں گا. اور یقیناً یہ تو کوئی کسی نے نہیں کہا کہ آپ جرم کو اگنور کر دیں, جرم کو تو بالکل اس پر بات ہونی چاہیے. میں قمر چیمہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اب ایک موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا, آپ نے وہ بڑا واضح طور پر بتا دیا. بہت سارے لوگ جو کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وقت ہے کہ اب ساری اپوزیشن کو لے کر خان صاحب ساتھ چلیں,
سب اکٹھے بیٹھیں, سب مل کر نبرد آزما ہوں. ایسا نہیں ہو رہا. بہت سارے لوگ خان صاحب کو کی ایگو کو بیچ میں اس کی وجہ قرار دیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی پینڈیمک سچویشن ہے, کرائسس ہے, ایمرجنسی ہے, لیٹ اٹ بی, بٹ عمران خان اپنے جو ان کا ایک موقف تھا اس پہ وہ فرملی کھڑے رہیں گے. وہ ان لوگوں کو چور اور ڈاکو ہی سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے, اور کوئی وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ پینڈیمک سچویشن ہے تو جا کے ان سے ہاتھ ملا لیں, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. قمر چیمہ صاحب دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران, جی سر, جی دیکھیں عمران خان صاحب کو ڈیفینیٹلی اس چیز کا تو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی اور سزائیں دینی ہیں تو پھر اس کی قیمت بھی بھگتنی پڑے گی. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے آپ پاورفل شوگر لابی کو ناراض کر سکیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیٹ لیول پہ یہ فیصلے کیے جائیں, پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں میں فیصلہ کریں کہ ہمیں ان لوگوں کو باہر نکالنا ہے جو یہ کرپشن کرتے ہیں اور یہ جو ہمیں بلیک میل کرتے ہیں ادارے, تو میرا خیال ہے اس میں تو بہت بڑا کنسنسس چاہیے. ایسا کنسنسس نہیں ملے گا. عمران خان صاحب پریشان ہے, میں نے ایک کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, وہ تو میرے سے نکل گئے. دوسری یہ کہ انہوں نے تو خود کیسز بھی کوئی نہیں بنائے تھے ان کے خلاف, اور جن کے خلاف انکوائریاں کر رہے ہیں کیسز اگر یہ نیب پکڑ لیتی ہے, یہ سپریم کورٹ خود کر لیتی ہے, تو ان کے ہاتھ میں کیا آیا. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کلیئرٹی نہیں ہے ان کے اندر بھی کہ میں نے کیسے سزائیں دینی ہیں, اور اگر وہ دینے کی کلیئرٹی رکھتے ہیں تو ان کے ارد گرد جس طرح کے انٹرسٹ گروپ اور پریشر گروپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ان کو بتاتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, جو ہماری حکومت کے لیے کیا خطرہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیے ارسلان صاحب, عمران خان صاحب کی بڑی تھن میجورٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی. تو اس تھن میجورٹی کے اندر رہ کے آپ نے پاپولر فیصلہ کریں گے اگر کوئی, تو وہ ہو سکتا ہے وہ جسے پارلیمنٹ کے اندر ان پاپولر ہو جائے. آپ کو تو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سو اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ اتنے بڑے فیصلے کرنا, اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ہے آپ کے پاس کہ بڑے فیصلے کر سکیں. میرا خیال ہے خان صاحب کو بڑا سلو اینڈ اسٹڈی جانا پڑے گا, لیکن خان صاحب کے اوپر ایک پریشر ہے, اور وہ پریشر احتساب نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی گراف نیچے آنے کا, اور دوسرا جو عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس اپریٹس نہیں ہے, جو ظاہری بات ہے سسٹم میں کمزوریاں ہیں, اکانومی ہماری اچھی نہیں تھی جس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, جو انہوں نے پیچھے سے لیا ڈیلیور کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ بیچنا پڑے گا, کچھ دینا پڑے گا. اور ان لوگوں سے اگر فار ایگزامپل جہانگیر ترین کو آپ لے لیں تو یہ چل رہا تھا کہ جہانگیر ترین اور چودھری اور کیا نام ہے ان کا خسرو بختیار جو ہیں, یہ کوئی ایک نیکسس بنا رہے ہیں, کوئی ایک گروپ بنا رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں یا پنجاب میں, جو کہ پی ایم ایل این سے علیحدہ رہے گا اور پی ٹی آئی سے بھی علیحدہ ہو کے اپنا کام کرے گا, جو کہ صرف اس گورنمنٹ کے لیے نہیں شاید آئندہ کے لیے بھی. تو خان صاحب کو اس چیز کا بھی ڈر ہے کہ میرے لوگ یہ ٹوٹ نہ جائیں, تو وہ کس طرح سے بھی کس طرح کے اسٹروک بھی کھیلتے ہیں تو لوگوں کو انسیکیور کریں, جس طرح مونس لائی کو کیا, خسرو بختیار کو کیا, جہانگیر ترین کو کیا. تو میرا خیال ہے خان صاحب بھی پالیٹکس بھی کر رہے ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ سروائیو بھی کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. سارے اس پروسیس کے اندر اس خاص پروسیس کے اندر ان کو چیلنجز ہیں. بالکل صحیح چیمہ صاحب, پوائنٹ ٹیکن. میں سر ایک چیز جو بریگیڈ صاحب جاننا چاہوں گا, دیکھیں ایک بات ہم تنقید کریں یا نہ کریں یا رائے مختلف ہو, ایک بات تو طے شدہ ہے, اس پر ہم سب متفق ہیں کہ لوٹ مار ہوئی ہے, کرپشن بے تحاشا ہوئی ہے, بے دردی سے اس ملک کو لوٹا گیا ماضی میں, آج بھی لوٹا جا رہا ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ سوال ہے, آنے والے وقت میں پتہ لگے گا. ہم سب چاہتے ہیں احتساب ہو. میں کریکٹرز پہ, انسانوں پہ بات نہیں کرتا, مجھے آئیڈینٹیفائڈ چاہیے کہ یہ بندہ ہے پروون جس سے ملک کو لوٹا اور اس کے سے پیسہ لے کر قومی خزانے میں واپس ڈالا جائے. اب آپ نے بتایا جس طرح اور باقی مہمان کہہ رہے ہیں تھوڑا سا صبر رکھنا چاہیے, وائٹ کالر کرائم ہیں, اتنی آسانی سے نہیں پکڑے جاتے, باقی تمام تر تھن میجورٹی بیچ میں آڑے آ جاتی ہے. آپ نے کہا کہ وہ ایگزیکٹو پاورز ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہے کہ ود اسٹروک بہت سارے اسٹیک. حتمی طور پر یہ ہوگا کیسے, 70 سال ہو گئے کہ ہم یہ ڈٹرمن کر پائیں گے, جو میرا ایک سوال ہوتا ہے اور جو سارے سوال کرنے کا مقصد تھا کہ نیرو ڈاؤن کر کے ہم یہاں تک آ سکیں, ہم کیسے ڈٹرمن کر پائیں گے اور کیسے اس کرپشن لوٹ مار سے جان چھوٹے گی اور یہ پیسہ واپس ہمارے قومی خزانے میں آئے گا, یہ کب اور کیسے ہوگا؟ سوال یہ. اللہ کا یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اس وقت کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب, انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ ایک سٹیپ تو لیا اس کی طرف. نہیں, وی ڈو اپریشیٹ. اب جو ہرڈلز ان کو آ رہی ہیں, چونکہ اٹ از ریسنٹلی اسٹارٹیڈ اے نیو پروسیس, ایک نیو پروسیس ہے, اس کے لیے جو ہرڈلز آ رہی ہیں وہ اللہ کے فضل سے اوور کم ہوں گی.
آہستہ آہستہ ہوگی، اس میں دو ریزنز ہمیں دماغ میں رکھنی ہے. ایک تو اٹ از لیک آف اویئرنیس. جنرل پبلک کی جو اویئرنیس ہے یا ان کا اویئر لیول یہ تھا کہ ایک دم عمران خان صاحب آئیں گے، اور چونکہ انہوں نے کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگایا اور وہ پکڑ دکڑ کر کے جیلوں میں ڈال کے لوگوں کے ساتھ ان کو سزائیں دیں گے، اور اس طرح یہ کرپشن کے ناسور سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. جبکہ اس کے پیچھے ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. یہ جب چیزیں آپ دیکھیں نا، اتنا جو گن میں نے جو پہلے عرض کی تھی کہ انفیسٹڈ ہے پورا ایک معاشرہ ہمارا پچھلے 70-72 سال سے، اس میں ایک طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ ایک نیک نیتی کے ساتھ آغاز کیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 جو چیزیں ہیں وہ، نمبر ایک تو جو جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس وقت اور جن لوگوں کی ہو رہی ہیں اور جو آئی ایم شیور کہ اکراس دی بورڈ ہو رہی ہیں، ان کے لیے ابھی انہیں کنکریٹ ایویڈنسز اس طرح اکٹھے کرنے پڑیں گے تاکہ انہوں نے جس سمارٹنس سے یہ ساری کرپشن کی اور جس طرح اس کی مینوپولیشن کی، وہ ان کی اس وقت ظاہر ہو جائے اور وہ ایک منطقی انجام کو پہنچے. ٹھیک. دوسرا اور اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ وہ مافیاز جو اس میں ویل نیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کا انٹرفیس ہے خاص قسم کا، کیونکہ ہر ایک کو اس میں پرسنل انٹرسٹ ہے، وہ اس نیکسس کو توڑنا ہے، اس چین کو بریک کرنا ہے، اور اس چین کو بریک کر کے جس طرح ملٹری اسٹریٹجی میں ہے نا کہ آپ پہلے سیگریگیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یو اٹیک دی اینیمی. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ دشمن ہے، 12 ملک کے ساتھ انہوں نے ایک دشمنی کی ہے، تو ان کی سیگریگیشن اس سے پہلے ضروری ہے. ملک دشمن عناصر ہے نا جی. اب دیکھیں یہ اس میں وہ لوگ آئیں گے جس طرح جہانگیر ترین صاحب کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ ریڈار پہ آئے، ان کے پاس ہزار ان کی ریزنز ہیں کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ سبسڈیز نہیں لیں جو ان سے پہلے لی جاتی رہی تھیں، یا اس میں ان کو فائدہ ہوا نقصان ہوا، جس میں کچھ مسکنسیپشنز بھی تھیں کہ غالباً وہ اپنی گنا پروڈیوس کر رہے ہیں جس سے وہ کرتے ہیں، اور سبسڈی وہ اس سے لے رہے ہیں جس سے وہ خرید رہے ہیں. تو وہ انہوں نے آ کے کلیریفیکیشنز دیں. یہ اچھا ہے ان کا میڈیا ٹرائل بھی ہوا، یہ اچھا وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے. دیکھیں بابر اعوان صاحب بھی تو واپس آ گئے نا کابینہ میں، ان کو جب انہوں نے اپنے آپ کے ان کی چیزیں معاملات صاف ستھرے اور کلیئر ہونے شروع ہوئے. انشاءاللہ دیکھیں ہمیں امید ہے. مجھے عمران خان صاحب سے ایک چیز کی امید ہے، عمران خان صاحب کی ایمانداری، دیانتداری اور نیک نیتی کے اوپر تو آپ نے بھی فرمایا کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ شخص جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بادشاہ کی شکل میں یا جمہوری لیڈر کی شکل میں بادشاہ نہیں کہوں گا دیا ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ڈو اینڈ ڈائی والا ہے، کوئی بات نہیں. اٹ از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. میں کہتا ہوں اگر 5 سال میں وہ 100 میں سے 10, 15, 20% بھی کرپشن ختم کر دیں اور لوگوں کو یہ احساس دلا دیں کہ یہ ایک قابل پکڑ جرم ہے اور اس کے اوپر سزا ہوتی ہے اور ریاست اس پہ سختی کرے گی، یہ ہمارا جو ان سے ہے وہ ہم امید رکھیں گے. اور آخری بات، پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک آخری بات، دیکھیے منارکی نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے کہ ہم ایک دم، یا مارشل لا نہیں ہے کہ ہم نکلیں اور پکڑ دکڑ شروع کریں گے اور مار پیٹ شروع کر دیں گے. ایک جمہوری طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہی طریقہ ہے. کیبنٹ کے پاس کیس جاتا ہے، کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے، کورٹ آف لاء میں جاتا ہے، اس کے اوپر کونسلز اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، ڈیفنس اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، اور پھر جو فیصلہ آتا ہے. نواز شریف صاحب کا ایک کیس جو ہے، دیکھیں یہ تو ان کا کریکٹر فیلئر ہے نا. جس طرح کی حالت وہ بتا کے یہاں سے گئے تھے، ہم تو خود خوف زدہ ہو گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر انتقال کر جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے میں کوئکلی تینوں مہمانوں سے ایک کامنٹ صرف لے سکوں گا، بہت بڑا پریسائز کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے. سٹارٹنگ فرام طارق پیزاد صاحب. سر کرونا وائرس کی جو سچویشن ہے، سر کیا پیغام اس پر دیں گے، کیا میسج دیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ پریسائز رکھیے گا کائنڈلی سر. میں بالکل ایک بات کہوں گا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ یہ ہوا ہے کہ کرونا وائرس سے مذہبی اس خاص مہینے میں اور جدید ترین حالات، موجودہ حالات میں، جس طرح ایران اور سعودی عرب نے بالکل اجتماعی مفادات میں فیصلے کیے ہیں، اور یہ بڑے بالغ نظری کے فیصلے ہیں جو دونوں ریاستوں نے کیے ہیں. ان کا عبادات سے بھی تعلق ہے، مساجد کے کھلنے سے بھی تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسی طرح کے فیصلے پاکستان میں بھی ہونے چاہیے. میں نے اس بات کو بار بار کہا ہے، اور میں ایک فکرے میں اس بات کو دہرا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 18 سنہ ہجری سنہ عیسوی کے حساب سے 619 سنہ عیسوی کی بات کر رہا ہوں، شام کے اندر جب طاعون کی وبا پھیلی، جسے طاعون امواس کہتے ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر، تم فرار حاصل کرنا چاہتے ہو اس جگہ کو چھوڑ کر؟
क्योंकि वो वहां से जाना चाह रहे थे और यही मशवरा भी था, क्योंकि बेशुमार लोग मर रहे थे। और मैं अभी तादाद बता देता हूँ मरने वालों की। तो हजरत उमर सर प्रिसाइज काइंडली सर, वक्त कम है पीरजाद साहब। एक फिक्रा कि उन्होंने कहा ए अबू उबैदा, हाँ मैं अल्लाह की कज़ा से अल्लाह की कज़ा की तरफ जाना चाहता हूँ, यानी सलामती और मुसलमानों की बका की तरफ। तो यही फैसला इस वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान में करना चाहिए कि अगर मजहबी कमर चीमा साहब, कोरोना के फैलने का खतरा है तो फिर इज्तिमाई इबादत को कुछ अरसे के लिए हमें मौखर करना। ठीक है पीरजाद साहब, पॉइंट टेकन। कमर चीमा साहब सर प्लीज कीप इट प्रिसाइज सर। देखिए मैं समझता हूं कि एक तो गवर्नमेंट को खासकर ये मजहबी मामलात में थोड़ी अपनी रिट कायम करनी चाहिए, और अदरवाइज पाकिस्तान के मसले होंगे। और दूसरा कोरोना जो है वो अवाम के लिए तो इस वक्त बड़ा मसला है, लेकिन हुकूमत के लिए ये एक सर्वाइवल भी है उनके लिए, क्योंकि बाहर से पैसे भी आ रहे हैं, कर्जे भी छूट रहे हैं, उस तरह की हमें पेमेंट भी नहीं करनी पड़ रही। तो गवर्नमेंट को थोड़ा फायदा और किटी को उनके बड़ा काम कर रहा है। अवाम मुश्किल में है इस वक्त डेफिनेटली। ब्रिगेड साहब सर। मजबूत कौमें ऐसे मामलात के अंदर जब घिरती हैं तो मेरे ख्याल में वो उसमें से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकालती हैं और उन्हें अच्छी तरह कैश कराती हैं। कोरोना से बिल्कुल खौफ ज़्यादा नहीं है, ये टेरर ऑफ फियर मैं ऐसे कहता होता हूँ, ये खौफ की दहशत है, इससे निकलना है। लड़ना छड़ना कोरोना से बिल्कुल नहीं है, उससे बचना है, क्योंकि लड़ेंगे तो वो कोरोना तो गले पड़ जाएगा और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डरना भी नहीं है लेकिन लड़ना भी नहीं है, बचना है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज आपने दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग लड़ने की बात कर रहे हैं एंड वाइजली सेड जी के बचना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, आलाने के बाद।